अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अवाम पाकिस्तान एक नई पार्टी आज इसका कयाम हुआ है। ये नई पार्टी नया क्या करेगी, प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ का जलसा आज मुलतवी हो गया है और बड़े आराम से तहरीक इंसाफ ने अब इस जलसे को आशूर के बाद रखा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे और आखिर में तनख्वाहदार तबका पिस रहा है। शराफिया की जो अयाशियां हैं वो जारी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक और दुनिया के तमाम जो अशारिये हैं वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमीरों का बजट कट डाउन करना है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। अवाम पाकिस्तान एक पार्टी जिसकी बाज़गश्त थी, सुनगुन थी। ये पार्टी लॉन्च होनी थी, बजट के बाद इसकी लॉन्च की तारीख दी गई थी। आज उसको बाकायदा फिर लॉन्च कर दिया गया है। जो तकारीर हुई वहां पे, जो एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था और किस तरह की पार्टी होगी, इस हवाले से जरा एक जायजा लीजिए। असेंबली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए हैं। अवाम पाकिस्तान एक गैर रवायती जमात है, हर इलेक्टरेबल काबिल कबूल नहीं। कुछ लोग डायरेक्टली पूछते हैं, कुछ इशारे कनाइयों में पूछते हैं। एस्टेब्लिशमेंट साथ है। आज आम आदमी में समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती और उनकी सोच इसलिए पैदा हुई है कि जो जमातें बनी एस्टेब्लिशमेंट नहीं ही बनाई, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो एक शिकारी की मानंद है और हम वो समझते हैं कि हम शिकार हैं। ये जो आज बजट आया है हुक्मरानों की तरक्यात की बेहतरीन अक्कासी करता है, जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल तक कर दिए क्योंकि 30 करोड़ रुपए की ऐवान सदर में नई गाड़ियां आ सकी। ये पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है, ये निजाम नहीं चल सकता। हम जमातें बदलने वाले लोगों में से नहीं हैं, लेकिन वो कदम जो हमें शायद हमने देर से उठाया है। मैं हूँ शायद खाकान साहब हैं जिस निजाम का भी हिस्सा रहे हैं, इसके बावजूद हम अपनी वही कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं कर सके। इसके जवाब में अब से थोड़ी देर पहले आता ताहिर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक रिटन रद्द-ए-अमल जारी किया है और उस रद्द-ए-अमल में वो कह रहे हैं कि जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक्तदार की सियासत क्या करेंगे। अरबपति सरमायाकार हैं, ये इकट्ठे हो गए हैं, पुरानी टेप ये चला रहे हैं। आज जो उनकी तकारीर थी वो तजादात से भरपूर थी। तकरीरें करने वाले माजी में इक्तदार की कुर्सी से लुत्फानंदोज होते रहे हैं। सो ये तहरीके इंसाफ की जानिब से हमने फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल इस पर नहीं देखा। पीएमएलएन का पहला बतौर सियासी जमात जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है। यूजुअली जब नई सियासी जमातें बने तो उसको खैर मकदम ही किया जाता है, स्पेस वाइडन होती है, नए आइडियाज आते हैं, नई डिबेट होती है। बहरहाल जी ये रद्द-ए-अमल भी सामने आया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। सबसे पहले तो मुबारक, नई पार्टी आपने उसका कयाम आज कर दिया। मुश्किल होता है पार्टी बनाना जी, कम ही बनती हैं और बनती में तो फेड आउट हो जाती हैं, उसको सस्टेन करना ज्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल जी। कम बनती हैं और जो बनती हैं उसकी अक्सरियत बनाई जाती है। हमने ये खुद बनाई है तो ज्यादा मुश्किल हुई है, लेकिन अल्लाह बड़ा है। अब आपने चूंकि बात कर दी, यहीं से आगाज करते हैं कि आप खुद आए हैं या आपको कोई बना रहा है? हम खुद आए हैं। पाकिस्तान के आईन में सबको इजाजत है पार्टी बनाने की। हमने किसी से मदद नहीं मांगी है, ना हमारी किसी ने मदद की है और हम अपनी पार्टी लेकर चले हैं। अल्लाह करेगा तो हमको कामयाबी मिलेगी, अवाम में पजीराई मिलेगी, लेकिन हमको कोई ऐसी हुकूमत में आने का शौक नहीं है कि जिसमें हम अपनी इज्जत का सौदा करें। और हम ये भी बात समझते हैं कि जो पार्टियां आर्टिफिशियली तौर पर लाई जाती हैं उन्होंने कभी मुल्क का भला नहीं किया। ये मुमकिन नहीं है। एक जमहूरी सिस्टम में, एक सियासी सिस्टम में या तो माशाल्लाह हो जाए तो बात ही और हो जाती है, लेकिन अगर आप सियासी सिस्टम में और अगर आपके पास मैंडेट नहीं हो लोगों का तो आप लोगों का कैसे काम कर सकते हैं। तो ये मसला है और ये इसीलिए हमारी सियासत जो है वो पस्तगी है और मुल्क पस्तगी का इसलिए शिकार है कि हमने सियासत को नॉर्मल तरीके से चलने नहीं दिया। ठीक है, इस पे दो पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो जाहिर सी बात है आपका मुकाबला सियासी जमातों से। पहली सियासी जमात है पीएमएलएन। वो कहते हैं कि शहबाज साहब की गवर्नमेंट के बाद अगर कोई लिम्बो है जहां पे इलेक्शन भी ना हो, कोई अवामी हुकूमत आए, कोई कौमी हुकूमत आए, उस सिनेरियो के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शायद साहब उस सिनेरियो के लिए वजीर आजम होंगे। वही कहते हैं, वुजरा कहते हैं इट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। साहब को वजीर बनना होता है या मुझे वजीर बनना होता तो आज भी मुस्लिम लीग में बन सकते थे ना, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, बन चुके हैं दोनों। दूसरी गुजारिश ये है कि हम अगर आपने केयरटेकर कोई सेटअप में आना है तो उसके लिए पार्टी तो नहीं बनानी पड़ती है, उसके लिए अवाम में तो नहीं जाना पड़ता है। हम तो केयरटेकर सेटअप में आने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा नहीं होंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। हम अगर वोट कभी पावर में आए तो आपके वोट से आएंगे, अगर आपने वोट दिया। अगर आपने वोट नहीं दिया तो आप घर पे बैठ तो कोई नेशनल गवर्नमेंट वगैरह का कोई सिनेरियो हो तो उसमें आज बता देना कैटेगोरिकली मैं आपसे कह रहा हूं कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी गैर जमहूरी स्टेप के अंदर पार्ट नहीं बनेगी हमारी पार्टी। चलें, आपने आज ये कह दिया। अब आपके जो सियासी मुखालिफिन है ना, उनको ये मानना नहीं है जो आप कह रहे हैं। उनको सिर्फ अपने जो वोटर को या जो आपका भी फ्यूचर का वोटर है उसको ये बावर कराना है या ये उनके जहन में डालना है कि आपको कोई ला रहा है।
تحریک انصاف کا ظاہر سی بات ہے وہ کہے گی کہ آپ کو کوئی لے کر آ رہا ہے، تو یہ دونوں جماعتوں کی طرف سے آپ کا چیلنج ہے، تحریک انصاف بھی، پی ایم ایل این کی طرف سے. وہ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے. مطلب یہ پی ٹی آئی کا ماضی تو ہمیں پتا ہے نا، 2011 سے لے کر 2021 تک ان کی سرپرستی کس نے کی ہے وہ سب جانتے ہیں. آج مسلم لیگ پاور میں کیوں ہے وہ بھی سب جانتے ہیں. تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کے اوپر، اصل میں عوام سب جانتے ہیں. عوام کو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی سب کے بارے میں پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی نہ کوئی پارٹی کو ووٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ اپنی چوائسز سے خوش ہیں. ہم ایک چوائس آفر کر رہے ہیں، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، نہ کوئی زور زبردستی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہماری بات ٹھیک ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے، اگر یہ بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو ہمیں آزمائیے. سو یہ کیسا تجربہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اس وقت ایک پارٹی لانچ کرنا؟ کیونکہ ماضی کے اندر ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی طور پہ آپ کی جماعت میں ایک بھی پی ٹی آئی کو بھی ایک سہارا رہا ہے. یہ کیسے کریں گے آپ لوگ؟ بیکاز ابھی تک تو آپ جو بھی تھا ایک سسٹم کا ایک باجوہ ڈاکٹرائن کا بھی حصہ تھے، کسی کو بڑا پسند تھا باجوہ ڈاکٹرائن کو. آپ تو یہ کیسے کریں گے؟ یہ ٹرانزیشن کیسے؟ ٹرانزیشن نہیں ہے، ہم ایک سیاست کر رہے ہیں، ایک لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، باجوہ صاحب نے ڈاکٹر نے جب اپنی بات کی تھی تو میری تعریف بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد میں جیل میں بھی جا چکا ہوں. شاہد عباسی صاحب تو مشرف صاحب کے زمانے میں 2.5 سال جیل میں رہے ہیں، باجوہ صاحب کے زمانے میں بھی جیل میں رہے. تو ٹھیک ہے، وہ تو سیاست کا حصہ ہے پاکستان میں. قیمت بھی ادا کی پھر اس پسندیدگی کی کسی نہ کسی موقع. جیل میں جانا پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. سیاست کو نارمل موو ہونا چاہیے. ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ سیاستدان سیاست کریں اور دوسرے لوگ ان کو آگے پیچھے نہ کریں. آپ کا پولیٹیکل سب سے بڑا اپوننٹ کون ہے؟ جیسے باقی کو تو کلیئر ہے نا کہ تحریک انصاف ہے، پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی بھی ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ہے. آپ کو اپنا سب سے بڑا پولیٹیکل اپوننٹ کون لگتا ہے؟ پی ایم ایل این؟ ہمارا اپوننٹ جو ہے نا وہ نظام ہے، اور جو اس نظام کو توقیت دے رہے ہیں، جو اس نظام کو رکھ کے چل رہے ہیں، جس نظام کے اندر آپ نوکری پیشہ لوگوں کا 50,000 لاکھ روپے کی نوکری والے کا ٹیکس ڈبل کرتے ہیں، دودھ پہ ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن 30 کروڑ روپیہ آپ رکھ دیتے ہیں نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے پریزیڈنسی کے لیے. آپ 600 ارب روپیہ 500 ارب روپیہ رکھ دیتے ہیں ایم این ایس کے اور ایم پی ایس کے پروجیکٹ کے لیے. ہماری لڑائی اس نظام سے ہے. اس کا فیس کون ہے؟ جس نظام سے کوئی فیس ہوگا نا پولیٹیکل، اس کی شکل ہوگی جو آپ جا کے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ ذمہ دار ہے تمہارے. پچھلے 3 سالوں میں یہ ساری پارٹیاں حکومت میں رہ چکی ہیں، اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا بے حسی نہیں تھی کہ آپ اسی بجٹ کے اندر جس میں آپ نے بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا، آپ جو ہے وہ خرچے بڑھا رہے ہیں. اور آپ بتائیے کہ کس پارٹی نے اب تک، کس سیاستدان نے اب تک عوام کی بات کری ہے ماں سوائے شاہد عباسی اور میرے؟ پیپلز پارٹی نے بھی نہ بات کی ہے. پیپلز پارٹی نے اگر مسلم لیگ سے نیگوشیٹ کیا تو پی ایچ ڈی بھی کیا ہے. نہ پی ٹی آئی نے بات کری ہے، وہ اپنے جھگڑوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو عوام کی بات تو ہم ہی کر رہے ہیں. تو ہم کر رہے ہیں عوام کی بات. ہمارا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، کسی سے اختلاف نہیں ہے، ان دا سینس کہ ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے. یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں. ابھی فار ایگزامپل امیڈیٹلی شہباز صاحب کی گورنمنٹ، شہباز صاحب انہوں نے کیا نا سب کچھ، تو وہ پہلے آپ کے پولیٹیکل وہ ہوں گے، یا نواز شریف صاحب بھی ہوں گے، کیونکہ آبویسلی وہ اس پورے نظام کے اوپر. ہم دیکھیں، ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی پرائورٹیز صحیح نہیں ہے. جو میں نے آج بات کی کہ پریڈیٹری اسٹیٹ ہو گیا ہے، یہ شکاری ریاست ہو گئی ہے کہ جدھر لوگوں کو شکار سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس سے ٹیکس لے لو، اس سے ٹیکس لے لو، لیکن اپنے اخراجات کے اوپر کوئی بھی نظر ثانی نہیں ہوگی. ہم صوبوں میں وافر بانٹیں گے تاکہ وہ خالی گوشت اسکولیں بناتے ہوں، جھوٹ میں کنال پلاننگ کراتے ہوں، شو پروجیکٹس کرتے ہوں. اس قسم کے ادارے، اس قسم کے ملک، اس قسم کی ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ پستگی کا شکار ہو گئے. آپ افغانستان کے علاوہ ہر جنوبی ایشیا کے ملک سے پیچھے رہ گئے. خدا را آنکھیں کھولے اور اٹھیں. تو ہماری جو لڑائی ہے وہ اس نظام سے ہے، جو نظام پاکستان کے لوگوں کو 10 کروڑ لوگوں کو غربت میں ڈھکیل چکا ہے. اشرافیہ سے بھی ہے نا، آپ نے یہ بات بھی کی. اچھا، اشرافیہ کا تو آپ خود حصہ ہے نا؟ بالکل. آپ بھی ہیں، شاہد صاحب بھی بالکل ہیں. تو آپ کی بات کا کیوں یقین کریں؟ آپ تو اس کو بینیفیشری ہیں، آپ تو اسٹیک ہولڈر ہیں. ماضی کے اندر 2 دفعہ آپ نے مشیر رہے، وزیر بھی رہے، شاہد صاحب پرائم منسٹر رہے، کئی دفعہ وہ پاور کوریڈور میں رہے. کیا کیا آپ نے؟ ایک تو گزارش یہ کہ اب میں اور شاہد بھائی اگر کچھ وسائل کے حامل ہیں تو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم منی ٹریل کے ساتھ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہے، یہ بات درست ہے. شاہد بھائی ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھے، میں بھی تھوڑے بہت ٹیکس دیتا ہوں. کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. امیر ہونا جرم نہیں ہے، لیکن چوری کرنا ٹھیک ہے، چور کے جرم. ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل کا بزنس ہے، وہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ کیا بیچتا ہے. کوئی مطلب ہر دکان پہ بک جاتا ہے میرا مال. سو دا تھنگ از کہ ہم کسی سے وہ نہیں ہے، ہم نے کوئی مرات نہیں لی ہیں. ہم اس بات کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا ہوں میں جا کے کہ میں نے تنخواہ نہیں لی تھی. میں تنخواہ لوں یا نہ لوں 2 لاکھ روپے سے نہ مجھے فرق پڑے گا، نہ ریاست پاکستان کو پڑے گا. اگر میں غلط فیصلے کروں گا اس کا فرق پڑے گا. میں نے تو جا کے دکانداروں پر ٹیکس لگایا تھا. میں نے تو جا کے پہلی مرتبہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس کی بات کی تھی.
ہم تو اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے. میں جب 1% ایلیٹ کی بات تو 5 سال پہلے میں نے اسلام آباد کے اندر تقریر میں کی ہے ٹیڈ ٹاک کے اندر کہ یار یہ ایلیٹ ریپبلک ہے, اس میں صرف HSN اسکول سے آدھے ججز آ جاتے ہیں, کراچی گرامر اسکول سے سارے پریزیڈنٹس آ جاتے ہیں بینکوں کے, یہ کیسے چل سکتا ہے ملک؟ لیکن یہ چلا, مطلب جو آپ کا فارمولا ہے نا, شاہد صاحب ایز اے پرائم منسٹر, یو ایز اے فائنانس منسٹر, تھوڑی ونڈو تھی الیکشن سے پہلے کی, آپ کا ورکنگ ٹیم تھی, کیا ریفارمز ہوا یا اس وقت کیا جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اس میں سے کچھ؟ 5 مہینے میں وزیر تھا, ہم نے اس کے اندر ایک کام کیا تھا کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا تھا, میکسیمم ٹیکس 15%, کم از کم ٹیکس 5%, بیچ کا ٹیکس 10%. ہم یہ سمجھتے تھے کہ تنخواہ دار طبقے اور بزنس انڈیویجول دونوں جو ہیں, ہم ٹیکس کی کمپلائنس بڑھا دیں گے اتنی اگر ان کا ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے. آج بزنس کے انڈیویجولس کے اوپر 49.5% ٹیکس ہے. کیا یہ ریاست آپ کو وہ کچھ دیتی ہے کہ آپ کی آدھی تنخواہ لے جائے؟ یہ جو ہمارا سماجی کانٹریکٹ معاہدہ یا عمرانی معاہدہ جو ہمارا ہے, وہ ایک معاہدہ ون وے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ٹیکس پر ٹیکس دیتے رہیں, کہ دودھ خرید رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں, پینسل خرید رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں, تنخواہ میں سے وہ آدھے 40% لے جاتا ہے تنخواہ دار طبقے کا, اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ پولیس کے اندر FIR کٹوا سکتے ہیں اس پاکستان میں بغیر پیسے دیے؟ آپ کے گھر کے سامنے سے کوڑا اٹھانے کے لیے کوئی آتا ہے؟ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملتی ہے؟ خواتین کوئی اسٹریٹس پہ چل رہی ہیں تو ان کو کیا آپ جانتی ہیں؟ ہماری ٹھیک بات ہے, اسٹیٹ میں ہم سب اپنا خود خدشہ اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ نے ایمنسٹی اسکیم بھی انٹروڈیوس کروائی. بالکل کی. سو ایک طریقے سے چونکہ یہ ایڈمیشن ہے کہ آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کے پیسہ کالا باہر پڑا ہے ان کو انسینٹو دیں, وہ پیسہ لے کر آئیں, نہیں لائیں, بکس میں شو کریں, ایسٹس میں شو کریں, 2 نمبری کریں, اس پیسے کو وائٹ کرا لیں, تو ٹھیک ہے. اس کی دیکھیں, جب پاکستان میں 2 راستے تھے بہت بڑے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں کالا دھن آتا تھا اور لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے تھے. ایک ہوتا تھا کہ ان لمیٹڈ TTs آپ لے آتے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز لے کے آتے تھے. ہم نے ایک راستہ, یہ حالانکہ بہت سارے لوگ اس کی مخالفت تھی, لیکن ہم نے یہ راستہ بند کیا اس بجٹ میں کہ اب سے جو باہر پیسے ہوں گے وہ پاکستان میں لاؤ گے تو ٹیکس کروڑ روپے کے اوپر تو پاکستان میں ٹیکس اتھارٹی کو جواب دینا ہوگا. ہم چھوٹے ریمیٹنسز کو نہیں روکنا چاہتے ہیں. پر 3% نا 3-5% دینا تھا, کتنی پرسنٹ؟ لیکن بہت کم دینا تھا. لیکن ایک مرتبہ اگر نہیں, آپ جب اس سے کیا تھا ٹیکس کی چوری ہو جاتی تھی کہ آپ پیسے کماتے تھے, باہر بھیجتے تھے, گھما کے لے آتے تھے, وہ ٹیکس کی چوری ہم نے روکی. اور دوسری جو پاکستان میں چوری ہوتی ہے وہ زرعی انکم کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ زرعی آمدن دکھا دیتے ہیں, آپ کی آمدن اتنی نہیں ہوتی ہے اور وہ ٹیکس بچا لیتے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشنل حصہ ہے, اور وہ بھی شاہد عباسی اور میں سب سے پہلے 2016 سے بات کر رہے ہیں, 2017 سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو NFC ایوارڈ کو واپس سے بات کرو, NFC ایوارڈ کو چھیڑو, لوکل گورنمنٹس کے اوپر بات کرو. جب تک لوکل گورنمنٹ امپاورڈ نہیں ہوگا. اور ہم آج بھی کیا بات کرتے رہے کہ کتنے بچے اسکول میں, ہماری آپ سوچیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسکول کے باہر بچے خوف آتا ہے رات کو سن کے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے اس معاشرے کا حصہ بنیں گے, کیسے معاشرے کی تشکیل ہوگی. یہ ہو گئی ساری آپ کی جو ایجنڈا یا جو آپ کا مینیفیسٹو اس کی بات, لیکن اس کی بڑی ایک پریکٹیکل سائڈ ہے. پالیٹکس از بروٹل. ووٹ کہاں سے آئیں گے, کیا ڈیموگرافک ہے, کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کیا ایج گروپ ہے, وہ آپ کو ووٹ کیوں دے گا, پولرائز انوائرمنٹ میں PTI ہے, PMLN ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے, آپ لوگ کا کہاں پہ چلتا ہے؟ دیکھیے اباؤٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی 33% سے 44% تک لوگ جو انہوں نے ووٹ دیا ہے پچھلے الیکشن میں وہ اپنی پارٹی کی چوائس سے مطمئن نہیں تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایج گروپ دیکھیں خاص طور پہ پنجاب میں تو 15 to 24 PTI جیتتا تھا, 24 to 35 PTI جیتا ہے, 35 to 50 PTI جیتا ہے. مسلم لیگ ایک ہی گروپ میں جیتا ہے 50 اینڈ اوور, جو کہ گروپ ڈکلائن ہو رہا ہے اور یہ گروپ آپ کا بڑھ رہا ہے. ہاف آف یور ووٹرز آر لیس دین 35 years ایج. ٹھیک ہے, سو وہی آپ کا ڈیموگرافک ہوگا. خواتین کو ہماری ہر پارٹی اگنور کرتی ہے. ہم نے بڑی کوشش کری ہے کہ خواتین کی بات کریں. آج بھی ظفر مرزا صاحب نے بات کری, بینا رضا نے بات کری, ینگ لوگوں سے بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا ڈیموگرافک جو ہوگا وہ معاشرے کے ویک طبقات ہوں گے. نوجوان کا کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, خواتین کی انسفیشینٹ ریپرزنٹیشن ہے, دیگر لوگ. اور آج تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسا گروپ نہیں رہا, مڈل کلاس ہو یا ایون اپر کلاسز ہوں, کہ جو اس ٹیکس کے اور اس بوجھ کے نیچے نہیں دب گیا. ٹھیک بات ہے, لیکن یہ جو آپ ووٹر کی بات کر رہے ہیں امیڈیٹلی 2-3 سال کے اندر تو بیانیہ ایک ہی ہے, یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. انفارچونیٹ بات ہے, ایشوز کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے, پرفارمنس کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے, لیکن اس وقت ووٹر بڑا ڈیوائیڈڈ ہے. یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے آپ للکاریں ہیں تو آپ پاپولر ہو جائیں گے. دیکھیے خان صاحب تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے. جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پرے کر دیا تو وہ اب ان کے خلاف گالی ہمیشہ ہی ہوتے. نواز صاحب کا بھی ایسے تھا, لیکن میاں صاحب اس طرح میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اس پہ نہیں تھے. لیکن بہرحال مطلب سو دس از آلویز دا کیس. ہم تو ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہے نا. ہماری ریلیشن شپ ود اسٹیبلشمنٹ ول بی ایز ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. جو شاہد صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے اور دیگر نجی محفلوں میں بھی کہا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, انکلوڈنگ ود اسٹیبلشمنٹ وچ از اے ریالٹی ان پاکستان. لیکن ہم کسی کی نوکری کرنے نہیں آئے. ٹھیک ہے, ہم عوام کی نوکری کرنے آئے ہیں.
اور ہم عوام کی بات کریں گے اور پبلک انٹرسٹ کی بات کریں گے. اسی لیے آپ کو 45 پہ آنا ضروری ہے. اگر آپ 47 پہ آتے ہیں تو پھر آپ عوام کی بات نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ کو آر ٹی ایس کے بغیر آنا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ آر ٹی ایس پہ آتے ہیں تو پھر آپ جنرل فیض کو فون کرتے ہیں کہ جاؤ یار اسمبلی کے اندر نمبر پورے کروا دو. تو آپ کو آنا, اگر اپنے بلبوتے پہ کوئی آئے گا تو وہ پاکستان کا کام کر سکے گا. اور میں اس کی بالکل گارنٹی نہیں دے رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی آئیں گے, لیکن اس کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آئیں گے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے. صحیح. اور ابھی اس کا جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے, کیونکہ ابھی 3, 4, 5 سال کی سیاست میں آپ کو لگ رہا ہے آپ کی اسپیس بن رہی ہے, یا اور اگر بنے گی تو کیسے بنے گی؟ دیکھیے, ہم سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ہم نے کوشش کی ہے, کچھ اشتہار وغیرہ ڈالے ہیں. آج دیکھیے کہ نئی پارٹی پاکستان میں بنتی ہے اگر, تو اتنی اللہ کی مہربانی سے پذیرائی نہیں ملتی جو ہماری ہوئی ہے. سب چینلز نے بھی کور کیا ہے, میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے. اتنے لوگ آئے تھے, ہم نے پبلک ایونٹ بھی نہیں تھا لیکن لوگ آ گئے تھے. ہم کو اب جا کے ریٹیل پالیٹکس کرنی ہے. ہم کو جا کے گلگت سے لے کے کراچی تک ڈسٹرکٹ, ہر پنجاب کے, بلوچستان کے, کے پی کے ڈسٹرکٹ, سندھ کے ڈسٹرکٹ میں جا کے لوگ جمع کرنے ہیں, لوگ بٹھانے ہیں, لوگ کو پامبر بنانا ہے. یہ میں نے لائک آئی سیڈ کہ 1 سال تو کم از کم پارٹی کی آرگنائزیشن میں لگے گا. I cannot guarantee you success, but I can guarantee you a sincere effort. لیکن سیٹ تو نکالنی ہے نا, سیٹ تو نکالنی ہے. You almost won it, but actually 11:30 بجے تک تو جیتا ہوا, لیکن وہ نواز شریف کا ووٹ تھا. یہ میں کہنے والی تھی کہ وہ پی ایم ایل این کا ووٹ بھی تھا. انڈیویجلی اپنی حیثیت کے اندر بھی آپ لوگوں کو ایک ویو کا ووٹ بھی ہوتا ہے, لیکن اپنا ووٹ ہے تو وہ ووٹ پھر کہاں سے کمپنسیٹ کریں گے آپ؟ کیونکہ شاہد صاحب بھی پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑتے رہے ہیں. شاہد صاحب 1988 کے اندر پی ایم ایل این کے خلاف لڑے تھے اور پھر بھی جیتے تھے. اس کا یہ مطلب, لیکن دیکھیں ہم تو اب تک پی ایم ایل این میں ہی تھے نا, تو اسی کی ٹکٹ پہ لڑیں گے. اور میں تو خود آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے ووٹ ملا تو نواز شریف کا ووٹ تھا. لیکن اب ہم اپنی بات کریں گے. اگر ہو سکتا ہے کہ لوگ ووٹ دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 3-4 پیچھے تینوں پارٹیاں ہیں, کہ یہ کامیاب ہو گئی ہیں؟ کیا اب تک انہوں نے پاکستان کو کچھ دیا ہے؟ کیا پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ملک اگر ہو گیا ہو, اور پچھلے 30 سال پہلے اگر سب سے امیر تھا, تو کچھ نہ کچھ تو ہم حکمرانی میں غلطی کر رہے ہیں نا. کہیں نہ کہیں تو ہمارے نظام میں سکم ہے نا. ہم سکم کی ہم باتیں کر رہے ہیں. ایک بات تو سب لوگ مانتے ہیں نا کہ مفتاح اور شاہد کی جو ٹیم تھی وہ کمپیٹنٹ ٹیم تھی, اور کوئی ان کا ماضی داغدار نہیں ہے. تو ہم یہ 2 چیزیں لے کے جا رہے ہیں کہ ہم کمپیٹنٹ بھی ہیں اور داغدار ماضی بھی نہیں ہے. اور ہماری لائلٹی جو ہے وہ پاکستان سے ہے. ہماری لائلٹی کسی فرد واحد سے نہیں ہے, ہماری لائلٹی ہمارے آئین سے ہے. سو اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ تو نمبر 1 پرابلم اکانومی تو ہے, لیکن اگر اکانومی کو فکس بھی کرنا ہے, سب سے بڑا تو ایشو سول ملٹری بیلنس ہے نا. بالکل, یہ سیاسی جمود کو ختم جب تک نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ کیسے آئے گا؟ بیکاز ابھی دیکھیں نا, کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, طاقت کا بے دریغ استعمال ہے, دوسری طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لچک نہیں ہے. تو یہ آگے بڑھنا ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم ہندوستان سے کبھی بہتر تعلقات کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے؟ ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا. فلسطین کے اندر یہ حماس کے جو مجاہد ہیں, یہ جب لڑتے ہیں یہ ان سے جینوسائیڈل فورسز آف اسرائیل سے, اور جب یہ لوگ سیز فائر کی بات کرتے ہیں تو قطر میں یہ بھی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو ایسا کیا مشکل ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتی ہیں؟ مطلب اگر آپ اپنے دشمنوں سے بات کر لیتے ہیں تو یہ تو سیاسی مخالف ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں, ہم تو 1-1.5-2 سال ہم ری امیجننگ پاکستان کرتے رہے. لوگ کہہ رہے تھے آپ پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے, الیکشن سے پہلے بنائیں گے, آپ اس کی بی ٹیم ہے, آپ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے. ہم ایک ہی بات کرتے تھے کہ یار آپس میں بیٹھو اور بات کرو. اور یہ ہم نے نہ صرف پبلکلی بات کی ہے, لیکن نجی محفلوں میں بھی سیاسی لیڈران سے گزارشیں کی ہیں کہ خدا را یہ جمود توڑو, ایک دوسرے سے بات کرو. یہ مسئلے ملک کے مسئلے, انا کے مسئلے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. پروگرام کے پہلے سے میں گفتگو کر رہے تھے, نئی پارٹی انہوں نے لانچ کی ہے پاکستان میں. نئی پولیٹیکل پارٹیز آتی رہنی چاہیے, اس طریقے سے نظام کے اندر ایک آلٹرنیٹ ڈبیٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تحریک انصاف نے بڑے جوش و جذبے سے کہا جلسہ کریں گے, بہرحال اب وہ جلسہ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ان کی قانونی اسٹریٹجی پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کا آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ, جس کے بارے میں کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے اور بڑے جوش و جذبے سے تحریک انصاف کے قائدین ہمیں بتا رہے تھے کہ جلسہ تو ہو کر رہے گا, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ جلسہ نہیں ہوا. جلسہ ہوگا, سب پہنچیں گے, کس طریقے سے, چاہے انتظامیہ روکے ٹوکے جو مرضی کریں, یہ سارے بیانات تحریک انصاف کی قیادت دیتی رہی. ذرا سنیے. 6 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے. 2 مقاصد, ایک عمران خان کی رہائی, دوسرا مہنگائی.
کل ہمارا جلسہ ہو رہا ہے تو یہ کنفیوژن دور کرنے سارے تمام بھائی جو ہیں جس طرح پلان بتایا گیا تھا اسی طرح اپنے اپنے ایریا سے لوگوں کے ساتھ نکلیں اور انشاءاللہ جلسہ گاہ پہنچے. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جلسہ ہوگا. بابر ستار صاحب کی عدالت نے اجازت دی تھی اور اسلام آباد انتظامیہ کا یہ مینیفائڈ انٹینٹ ہے. وہ معلوم تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. محرم میں کچھ دن ہے اور ایسی کوئی سیکیورٹی کی ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معطل کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کروں گا کہ جلسہ ہم کریں گے. یہ ہم سٹیج بنا سکیں نہ بنا سکیں, ہمارے پاس لائٹ ہو نہ ہو, جلسہ ہم حالت میں کریں گے. ہم سب کو بھی اریسٹ کر لیں, ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے. یہ جو آپ عوامی موومنٹ ہے یہ اس کا آغاز ہے اور اس کو ہم کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے. اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے, آگے بڑھائیں گے. جلسے کے لیے پرمٹ ملے, این او سی ملے نہ ملے, اسٹیج ملے نہ ملے, ہم تو جلسہ کریں گے. اور پھر آج صبح میں دیکھا بیرسٹر گور نے کہا کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی نے آپس میں رابطہ کیا ہے, مشاورت کی ہے, جلسے کو ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں اور عاشور کے بعد ہوگا. آج پولیٹیکل پارٹی میں کمیٹی میں یونانیمس فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کیونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں, عدالت سے ہی ہمیں این او سی ملی تھی, اس لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی اس جلسے کو آج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. وجہ کیا تھی اس جلسے کو پوسٹ پون کرنے کی؟ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر این او سی نہ ملے تو جلسہ نہیں ہوگا. ہم تو اس وقت جو پیشنس دکھا رہے ہیں وہ اپنی لیڈر عمران خان کی وجہ سے کہ انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ آپ نے این او سی کے علاوہ جلسہ نہیں کرنا. ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, ہمارے تو لوگ کے پی کے تقریباً موبلائز ہو چکے ہیں. وہ تو ہم لے کے آتے تو یہ تو کوئی اس کو روکنے والے نہ ہوتا. ہم نے ابھی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس کیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے اور ہم اپنی لیڈر بانی چیئرمین سے بھی مشورہ لیں گے کہ اگر اس دفعہ انہوں نے این او سی بھی نہ دی تو پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے, انہوں نے پھر ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ یہ تو کبھی بھی این او سی نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں, پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کریں, اور یہ تو لیگل امپریزنمنٹ کے خلاف جب تک ہم نکلیں گے بھی نہیں, کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں ہوگا, کوئی ریلی بھی نہیں ہوگی, تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جیل سے جلدی باہر آئیں گے. تو ان کی بہن کا اس پہ یہ کہنا ہے. حکومت ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ پروسیجرل ایک ڈیفنس لیتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ انتظامی معاملہ ہے, چونکہ پولیس بزی ہے, وہ ایریا ٹھیک نہیں ہے ترنول کا, اس وجہ سے این او سی جاری نہیں کیا گیا. ایڈمنسٹریشن کے لیے ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنا, اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں. خاص طور پہ محرم الحرام کے دوران یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ جو ہماری انتظامیہ ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہوتی ہے. ان کی جو رپورٹ میں نے سنی ہے یا جو باتیں آئی ہیں کہ انہوں نے اسی بات کے اوپر کہا کہ جو ترنول کا ایریا ہے وہ ہائیلی سینسٹیو ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ دل برداشتہ تحریک انصاف کے لوگ جو ملک کے طول و عرض سے آ رہے تھے اپنے قافلے لے کے, صدام ترین صاحب تھے, وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے, انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا. کے پی سے کچھ قافلے چلے تھے, یہاں کر ان کو پتہ چلا کہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے. سو اوور آل اس صورتحال کے ساتھ ساتھ بات کریں گے تحریک انصاف کی لیگل اسٹریٹجی کے اوپر. پروگرام کے حصے میں رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ رؤف صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. جی تھینک یو. آپ نے تو کہا تھا کہ اسٹیج ملے نہ ملے, این او سی ملے نہ ملے, ہم تو کریں گے جلسہ. علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کر ہی نہیں رہے ہیں, اس کے بغیر تو باہر ہی نہیں آئیں گے. سو کون سی پولیٹیکل کمیٹی تھی جس نے طے کیا اور کن وجوہات کی وجہ سے طے کیا گیا؟ تھینک یو ماریا, اٹس آلویز پلیزر. دیکھیے یہ ترنول کی سائٹ کے اوپر بہت ایشوز ہو رہے ہیں. ہم نے تو ترنول کی سائٹ مانگی نہیں تھی. جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو ہم نے ان کو آپشن دی تھی F9 پارک میں اور پریڈ گراؤنڈ کے درمیان. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ریکمنڈیشن کے اوپر انہوں ہمیں ترنول ملا. وی ہیڈ مینی ریزرویشنز اباؤٹ اٹ. وہ ایکچولی سائٹ نہیں ہے, ایک ریزیڈینشیل ایریا کے بیچ میں ایک انکلیو سا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو کر لیجیے. ویسے بھی بہت چھوٹا تھا اور سائٹ کے اوپر انفنشڈ بلڈنگز بھی کھڑی تھی جہاں سے سنائپرز بڑی آسانی سے آپریٹ کر سکتے تھے. اس کے باوجود ہم چونکہ جلسہ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے وہ ایکسیپٹ کیا. اور یہ این او سی جو تھا یہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کورٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر بعد ہمیں ملا تھا, کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تو پچھلے 3-4 ماہ سے ہمیں انکار کر رہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی جلسہ کہیں بھی نہیں اجازت مل رہی. سب ہمارے کیسز اب کورٹس میں ہیں. تو اس کے بعد ہم نے پرسوں رات کو جب انہوں نے این او سی میں فائنل دیا تو ہم نے اس کے اوپر کام شروع کروایا اور کل شام تک ورچولی 90% آف دا ورک واز ڈن. میں خود گیا ہوں, میں وہاں کوئی 1 گھنٹہ رہا ہوں, میں نے سارا اسٹیج وغیرہ دیکھا, ہر چیز دیکھی. اور پھر آل آف اے سڈن ان لوگوں نے رات کو لیٹ ایوننگ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کر دیا اور فوری طور کے اوپر پولیس آئی, انہوں نے سائٹ کو ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد ہماری لیٹ نائٹ ہماری میٹنگ ہوئی جو کہ جلسہ کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی تھی اور تقریباً 2 گھنٹے وہ میٹنگ رہی. تو اس میں ہم لوگوں نے پروز اینڈ کانس جو ہے وہ ڈسکس کیے. 2 آراء تھیں اس میں.
ایک یہی رائے تھی جو کہ آپ بیان کر رہی ہیں، جو علیمہ بی بی نے بھی کہا ہے کہ جی ہر صورت میں جلسہ کرنا ہے، اور ایک یہ تھی کہ چونکہ ہم کورٹ کے ذریعے آئے ہوئے ہیں اور کورٹ کی وجہ سے ہمیں یہ اجازت ملی ہے، سو اٹ از بیٹر کہ ہم کورٹ کے پاس واپس جائیں. سو وی ڈیسائیڈڈ لاسٹ نائٹ کہ آج صبح ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ جا کے کورٹ میں اپنی کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ موو کرے گی اور کوشش کرے گی کہ آج ہی لگ جائے اور آج ہی اس کا فیصلہ ہو جائے. اور ہم نے اس کو پینڈ کیا ڈیسیژن کو، فائنل ڈیسیژن کو صبح تک. سو آج ہماری ٹیم صبح 9 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تھی تقریباً بہت سارے ایم این ایز کے ساتھ، اور ہم نے انہوں نے ریسیو کر لیا، اس کے اوپر ڈائری نمبر بھی لگ گیا. لیکن جب جو ڈیوٹی پہ جج تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ مجھے مارک کریں تو میں آج سن سکتا ہوں، ادروائز میں اپنے تئیں منڈے کو سن سکتا ہوں، میرے پاس پاورز نہیں ہے کہ میں اسی دن آپ کی پٹیشن سن کروں. سو یہ پوسٹ پون ہو گیا تھا، یعنی کہ آج ہمیں ججمنٹ نہیں ملی. اس کے بعد پھر ہماری میٹنگ آج پولیٹیکل کمیٹی کی دوپہر کو ہوئی 11 بجے. اس میں بھی یہ 2 آراء موجود تھیں اس وقت تک بھی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ اوپائن کیا کہ جی چونکہ یہ کورٹ کے تھرو ہوا ہوا ہے تو، اور ہم چاہتے ہیں، جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جنہوں نے کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا، کنٹمپٹ کی ہے، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. اس لیے ہم انتظار کر لیتے ہیں. یہ آپ کی جو میں نے گفتگو پوری سنی، آپ کی پولیٹیکل جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک لیگل ہے. آپ مجھے اپنی لیگل اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، ہم ایسے کریں گے. آپ کی سیاسی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ اسی کو لے کر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کی سیاسی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ تو قانونی اسٹریٹجی نا کہ ہم ان کو کنٹمپٹ کرائیں گے، تو سیاسی طور پہ آج حکومت نے آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیا، اس کا سیاسی جواب کیا ہے؟ سیاسی اسٹریٹجی ہماری کافی دیر سے یہ بنی ہوئی ہے، اور اب تو اس کو ہم نے زیادہ فرم اپ کر لیا ہے کہ یہ حکومت نے ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دینی. ہماری جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کو شروع نہیں ہونے دینا. کنسیکوینٹلی دس از دا لاسٹ ٹائم وی آر گوئنگ بائی دا کورٹ، ادروائز ہم نے اپنا جہاں جلسہ کرنا ہے وہ ہم کریں گے. آپ نے یہ فائنل الٹیمیٹم بالکل، اور اب اس کے بعد ہم جو موڈیلٹیز ہیں وہ ہم پوری کریں گے، اپلائی کر دیں گے، سارا کچھ کر دیں گے، اجازت ملے یا نہ ملے، ہم نے جہاں جلسہ کرنا ہے وہ ہم جلسہ کرنے. آپ ایک اتحاد میں ہے نا، اچکزئی صاحب کے ساتھ اتحاد، اس کے پلیٹ فارم سے ہو رہا تھا جلسہ، تو یہ سولو ڈیسیجن ہے آپ لوگوں کا؟ یہ پی ٹی آئی کا ڈیسیجن ہے، اور اگر اب تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈس ایگری نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ڈس ایگری کو خدا نخواستہ کوئی ہو بھی جاتا ہے تو ہمارا اپنا پلیٹ فارم موجود ہے پی ٹی آئی کا. اتحاد کے اندر نا چیزیں زیوم نہیں کی جاتی، کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں. آپ اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہے تھے، آپ نے اچکزئی صاحب کو کمیونیکیٹ کیا، انہیں معلوم تھا یا ان کو ٹی وی سے پتا چلا؟ نہیں، ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، سب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں؟ کیونکہ انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ یہ جو تھا یہ ڈیسیجن پی ٹی آئی کا تھا. جلسہ اس کو چونکہ ہم نے موو کیا ہوا تھا تو اس لیے یہ ڈیسیجن پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا تھا، اور اس کی بیسس کے اوپر ہم نے کہا کہ چلیے اب تو چونکہ عاشورہ آ گیا تو عاشورہ کے فوراً بعد ہم یہ جلسہ کریں گے. سو آپ نے اچکزئی صاحب کو یہ بتایا؟ جی، ان کو لازمی بات ہے. انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ. میری بات اس کے بعد ان سے نہیں ہوئی جنہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے، کیونکہ نازک معاملہ ہے، کیونکہ اتحاد کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اچکزئی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنی، میں ویٹ کری تھی کہ شاید وہ اس پہ کوئی موقف دیں گے. تحریک انصاف نے اپنے یہ طے کر لیا کہ ہمیں جلسہ نہیں کریں گے. آپ کے باقی پارٹنرز بھی ہیں، وی ہیونٹ ہرڈ فرام دیم. سو اس کا مطلب ہے یہ سولو فلائٹ ہے. اگر اتحاد کا پہلے جلسے میں ایسے ہوگا تو آگے کیسے؟ ہم اتحاد کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم جو چیزیں ہماری ان کے ساتھ ہونی ہیں وہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا، یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ڈس ایگریمنٹ ہوگا. بیکاز لازمی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو اپنے تئیں، جو ہم تو کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں نا، تو ایک ایگزوشن کی سٹیج ہماری آئی ہوئی ہے کہ جی اب 3-4-5 مہینے ہو گئے ہیں، کراچی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، یہاں کہیں بھی کوئی جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، اور یہاں ملی. چلیے ٹھیک ہے، لاسٹ منٹ کے اوپر میری پھر چلیے ہم نے کہا چلیں. پیسٹ بھی انہوں نے جو وینیو تھا وہ بھی انہوں نے ریکمینڈ کیا، وہ وینیو جلسے کے لیے مناسب ہی نہیں تھا، اس کے باوجود ہم نے مان لیا. لیکن اب جو فیصلے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے کہ ہم اتحادیوں کو بھی اس کو کانفیڈینس پہ لے کے ایز این آفٹر تھاٹ لگ رہا ہے یہ آپ اتحاد میں تحریک انصاف اپنے تئیں جو فیصلے کرے. میرا خیال تھا کہ جب یہ آپ اناؤنس کرے ہوں گے تو وہاں اچکزئی صاحب ساتھ بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ان کا ایک سیاسی قد ہے. جب وہ بیٹھیں گے تو حکومت پہ پریشر بھی پڑے گا، وہ وہاں پہ نہیں تھے. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا پالیٹکس آف اٹ. قانونی طور پہ آپ نے مجھے بتا دیا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، مجھے پولیٹیکلی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اکیلے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی ساتھ نہیں بیٹھے. اس طرح کیسے پریشر بنائیں گے اب گورنمنٹ پہ اگر آپ ان کو ساتھ نہیں لیں؟ نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو وہ اس کو بیان کر دیں گے سارا کچھ، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے اگر کوئی آبجیکشن تھا تو ان کو ہم دور کریں گے، لیکن ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کے جو رستے ہیں گفتگو کے بات چیت کے، کیا ان میں ایک بمپ ان دا روڈ آ گیا ہے جب عدالت کے اندر ان کی پارٹی نے کلیم کیا کہ نشستیں انہیں چاہیے؟
نہیں، بمپ ان دا روڈ نہیں ہے. آج ہی میری اسد کیسر صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ اگلے ویک میں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کہ ہوپ فلی باقی جتنے بھی ریزرویشنز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے گا. شاک جب ان کے ریپرزینٹیو نے عدالت میں آ کے کہا کہ نشستیں ہونے چاہیے، بیکاز جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آئی ایم ازیومنگ اگین کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس طے ہو رہے ہوں گے، کن باتوں کے اوپر آپ نے اکٹھے چلنا ہے، کن پہ نہیں چلنا. یہ طے ہوا تھا اس کے حوالے سے کہ یہ نشستوں کے معاملے پہ کوئی بات چیت؟ ہمیں ان کی جو پوزیشن تھی کورٹ میں الیکشن کے بارے میں اس کا افسوس ہوا تھا اور اس کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے ان سے، اور ہوپ فلی ہم جو یہ فائنل ہوگا اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو فائنلائز کریں گے ہم لوگ اور دیکھیں گے کہ آئندہ سے اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو. اسی لیے ڈیلے ہو رہا ہے نا. وہ تو یہ نشستیں چاہتے ہیں، انہوں نے تو کورٹ میں اپنی اسٹیٹس، وہ تو الیکشن کمیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے نا. تو اب یہاں سے آگے کیا؟ میں نے کہا کہ افسوس ہوا تھا ہمیں، ان کی اس پوزیشن کا افسوس ہوا تھا بیکاز اوور آل وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فراڈ ہوئے، سارا کچھ ہوا. اس کے اوپر ایک کامنالٹی ہے نا ہماری. تو وی تھاٹ کہ اب وہ نئے الیکشنز کی طرف بڑھے ہیں. مثلاً انہوں نے کہا تھا جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے. کل خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ جی نئے الیکشنز کی طرف بڑھا جانا چاہیے. سو ایک کامنالٹی یہاں بھی آتی نظر آ رہی ہے. اگر خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے آگے چلیں تو ہمارا بات ایک ہی ہے کہ جی اگر آپ وہ مینڈیٹ ریٹرن کریں یا پھر یہ ہے کہ آپ نئے الیکشن کی طرف جائیں تو نئے الیکشنز میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی ملے گی کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. اور مولانا صاحب کو بھی دوبارہ دیکھیں، اگر ان کی فیلنگ ہے کہ جی کے پی میں ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے یا بلوچستان میں جاتی ہوئی ہے تو دیر از انادر اپرچونٹی فار دیم. یہ تو آپ کی سیاسی اسٹریٹجی ہے نا جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ گیپس بتائے ہیں کہ بھئی یہ گیپس نظر آ رہے ہیں، جو قانونی اسٹریٹجی اس میں بھی گیپس ہیں. اس لیے کل عمران خان صاحب نے جب بات کی صحافیوں سے جو اپنے پارٹی والوں سے ملے، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے شخصیت کے اوپر اعتراض ہے انہیں کہ وہ بینچ میں نہ بیٹھے. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن تحریک انصاف کا کیس پیش ہونا تھا، ایک دن پہلے آپ میرے شو پہ تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم اعتراض کرنے جا رہے ہیں، لیکن اعتراض اگلے دن نہیں کیا گیا قاضی صاحب کا. صبح نیاز اللہ نیازی صاحب نے اعتراض کیا، تھوڑی دیر بعد آپ ہی کے پارٹی کے اکرم راجہ صاحب نے کہا اعتراض نہیں ہے. کنفیوژن، لیک آف کوآرڈینیشن، اعتراض ہے، اعتراض نہیں ہے. کیا پوزیشن؟ ہماری پولیٹیکل جو کمپوننٹ آف دا پارٹی ہے، یہ پہلے دن سے ہم نے کہا ہوا ہے انکلوڈنگ می کہ جی ان لوگوں سے، ان ججز سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. اس میں دو لوگ تھے، ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور ایک چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ ہماری کنٹینشن رہی ہے اور ہم اس کو پریس کرتے آئے ہیں. ہماری لیگل ٹیم کی یہ تھی کہ جی کیونکہ اب کیسز لگے ہوئے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ ان کو ہم کیسز سننے دیں اور اس کے بعد ہمیں الٹیمیٹلی ریلیف جوڈیشری سے ہی ملنا ہے. اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے کیسز ٹھیک ہیں رائٹ کے اوپر، ہم اس لیے یہ مجبور ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا. اور اب چونکہ یہ کیس ہمارے لیے پیوٹل امپورٹنس کا حامی ہے، جو ریزروڈ سیٹس کا کیسز ہے، تو اس لیے جو پریشر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے بہت بڑا ہے. میں نے بھی اس سلسلے میں اسٹیٹمنٹس 3-4 دفعہ دی ہے. کل بھی میں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. اب خان صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ، اور خان صاحب کی کنٹینشن بہت دیر سے یہی رہی ہوئی ہے، لیکن ایک پولیٹیکل جو کنٹینشن تھی، پولیٹیکل اسٹریٹجی جو تھی، جو ہماری پولیٹیکل ٹیم نے لیگل ٹیم نے جو بنائی ہوئی تھی، وہ ذرا اس کے ساتھ ویریئنس تھی، ایٹ ویریئنس تھی. خان صاحب نے کل کھل کے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا کل کھل کے کہا پہلی مرتبہ انہوں نے؟ نہیں، پہلے بھی کہتے رہے لیکن لیگل ٹیم نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ کرنا مناسب نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پہ اگری کیا کہ مشورہ مناسب. لازمی بات ہے، ان کی اگریمنٹ کے ساتھ ہی جاتا ہے. لیکن کل انہوں نے پھر ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اولن تو چاہیے ان کو کہ وہ ریزائن کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو کم از کم ہمارے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. اور نیاز اللہ نیازی صاحب جن کا ذکر آپ نے کیا، انہوں نے کھل کے بات کی ہے. لیکن انہوں نے جب اس دن اعتراض کیا تو اس کو فوراً اس وقت لگتا ہے کہ تمام قانونی ٹیم کو پتہ نہیں تھا یا آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں تھے. ایک وکیل نے کہا کہ ہمیں اعتراض ہے، دوسرے نے کہا نہیں اعتراض. تب تک کیا کہیں کہ کوآرڈینیشن نہیں تھی، جب بہت سارے کیسز ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی. مطلب نہیں، کیاس نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے پولیٹیکل ٹیم از ویری کلیئر. پولیٹیکل جو ہماری کمپوننٹ ہے بہت، ان کو پتا ہے کہ جی ہمیں پتا ہے کہ جی لوگوں نے انصاف نہیں دینا. سو ہم چاہتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں. اب ونس اگین دا بال از ان دا پولیٹیکل کورٹس ٹیم. اور چونکہ لیگل کورٹ، اب لیگل ٹیم چونکہ ایکچولی کیسز وہ فائٹ کر رہی ہے تو اس لیے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھیے 4 کیسز میں سے 3 میں ہم نے آپ کو ریلیف دلوا دیا ہے. اب چوتھا کیس ہے ایک عدت کا، اس کو ختم ہو جانا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی بات ہے نا، ان کیسز میں ریلیف مل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سوری اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں. لیکن سپریم کورٹ سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، بلکہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے خلاف جو امپریشنز ہیں ان کو پرپیچویٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن. اب کیا، بیکاز اب تو آپ نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اب یہ جارحانہ ہوگی. سلمان اکرم راجہ صاحب کہیں گے جا کر کہ ہمیں اعتراض ہے
है, हामिद खान साहब कहेंगे में एतराज है, ये आपकी कोर लीगल टीम है? वो ये डिलिब्रेशन उनकी वो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। क्योंकि एक केस के लिए खासकर विद रिगार्ड टू दिस केस व्हिच इज अबाउट रिजर्व सीट्स कि जी उसके ऊपर हमने एतराज करना या नहीं करना, या ये है कि फिर उसके बाद तो फ्रेंकली अब उन्होंने चूंकि केसेस फाइट उन्होंने जाके करने हैं और उन्होंने ही रिजल्ट हमें देने हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे लिए मुनासिब नहीं कि जी हम अपने आप को असर्ट करें, क्योंकि उन तीनों की प्रिंसिपल पोजीशन है कि वो एतराज नहीं करना चाहते। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ, और वही आपके वकला हैं तमाम इन बड़े केसेस के अंदर, सो अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जाकर एतराज उठा दें बेंच के ऊपर? कोशिश हमारी पॉलिटिकल साइड की यही है कि जी वो करें, कम से कम कॉन्फिडेंस। मुझे हमें ये भी पता है कि काजी साहब अपने आप को अलहदा नहीं करेंगे, हम ये भी जानते हैं, लेकिन कम से कम चाहिए कि जो हमारी लीगल टीम है वो जाके ये वॉइस करे कि जी हमें आप में ट्रस्ट नहीं है, आप अपने आप को अलहदा करें। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर ये हुआ तो आप देख लीजिएगा कि काजी साहब ने अपने आप को अलहदा करें। आपने कहा कि आपको तहरीक इंसाफ के बैन होने का खदशा है, आपकी जमात के बाकी लोग आपकी इस राय से इतफाक नहीं करते, उमर अयूब साहब नहीं करते हैं, मैंने बाकियों की गुफ्तगू भी सुनी है, ये आपकी पर्सनल राय है या आपको? नहीं, देखिए मैंने सिर्फ ये कहा था जी कि जो कोशिश हो रही है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा गया। मैंने ये कहा जी कि जो ये पहले भी बात आई थी, आपको याद है कि जी पंजाब कैबिनेट ने ये कहा था जी कि हमारे खान साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, अभी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि जी उसकी खदशा है कि कोशिश हो रही है उसकी, वो कोशिश जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया और वो खदशा है, ये मैंने अपना ज़ाहिर किया था। खदशे का तो तमाम सबको पता है, लेकिन पीटीआई को बैन करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, इसके पीछे बहुत आवाम है, बहुत दुनिया है। ठीक है, अभी इस वक्त आपकी स्ट्रगल बड़ी है, आपकी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, अगेंस्ट सियासत भी है, आपको अपने केसेस भी डेली रोजाना की बेसिस के ऊपर आपका वो चैलेंज भी है, लेकिन सियासत भी है। और सियासत ये है कि इस वक्त इस मुल्क में एक बजट पेश किया गया, होशरुबा टैक्सेस लगाए गए, तहरीक इंसाफ की मौसर ऑपोजिशन नजर नहीं आई। अवाम पार्टी जुमा 8 दिन आज वो लॉन्च आज हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले की और बजट को दो डाला उन्होंने, तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें वो ऑपोजिशन नजर नहीं आई। आपने हमारे एमएनएस की तकरीरें सुनी है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर आप सुन लेती तो मेरा ख्याल है कि शायद ये सवाल आप इसको रिवर्ट कर देती। आपका ख्याल है कि वो इनक्रेडिबल सब्सटेंटिव स्पीचेस जो हुई हैं, उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मुजम्मिल असलम ने केपीसी आके यहाँ केपी हाउस में एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 100 डेज की परफॉर्मेंस के अलावा उन्होंने बजट को डायसेक्ट किया और बताया है कि किस तरीके से ये अवामी बजट नहीं है और अवाम को किस किस तरीके से ये करेगा। हमारी तरफ से इस वीक में हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक मेजर इवेंट करें इसके ऊपर, बजट के ऊपर। अच्छा, जाते जाते अवाम पार्टी, आज एक नई पार्टी लॉन्च हुई है और ऑब्वियसली वो एक स्पेस में से एक शेयर्ड एक आपका कलेक्टिव वोटिंग पूल है। आप क्या समझते हैं, वो आपके ओपोनेंट है, पीएमएलएन का ओपोनेंट है, आपके वोट को डेंट डाल सकते हैं, पीएमएलएन के वोट को डेंट डाल सकते हैं? डू यू कंसिडर के बेसिकली तो पीएमएलएन का ब्रेक अवे ग्रुप है ना जी, अच्छे लोग हैं, दे नाइस पीपल। आई थिंक अगर वो असूली सियासत करने के मकसद से मार्केट में आए हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे। और अच्छी बात है कि वो जो स्पॉन्सर्ड जमातें हैं तमाम, जो कि एस्टैब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड जमातें हैं, वो खत्म हो और इस मुल्क में जेन्युइन। ये एस्टैब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं लग रही आपको? ये ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लग रही जी, ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन अंदर खाने क्या है फ्रेंकली वो वक्त बता देगा, लेकिन दे आर गुड पीपल, दे आर वेरी वेल मीनिंग पीपल। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद थे। ब्रेक पर जाने से एक लड़का है, उसका नाम है रिजवान, ये मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट का सीनियर रुकन है तहरीक इंसाफ का, और इसका जिक्र हम इसलिए अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं क्योंकि जितने भी नेटवर्क्स होते हैं टीवी के, उसके अंदर जो करंट अफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर रिजवान हमारी टीमों के साथ राब्ते में रहते हैं। अगर हमें तहरीक इंसाफ के किसी गेस्ट को बुलाना हो तो हम रिजवान को बोलते हैं, हमारे टीम मेंबर उनसे राब्ता करते हैं और रिजवान हमें बताते हैं कि कौन सा गेस्ट किस प्रोग्राम के लिए कितने बजे अवेलेबल होगा। सो वो सिर्फ मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। 2 दिन पहले जब सुबह 11 बजे अपने घर से निकल रहे थे, घर का दरवाजा खोला तो किसी ने आकर, नामालूम अफराद ने उनको और उनके भाई दोनों को वहां से उठा लिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं रिजवान के, वो मीडिया की कोऑर्डिनेशन का काम करता है बतौर मीडिया प्रोफेशनल जिनका बड़ा राब्ता रहता है इन मीडिया कोऑर्डिनेटिंग टीम से। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिजवान के लिए आवाज उठाइए, और ये ओवरऑल बाकी सियासी जमातों के लिए भी, बाकी मीडिया प्रोफेशनल्स का काम भी है कि भाई इस तरह के टेक्निकल लोग जो बेजरर से हैं, अगर उनको उठा लिया जाएगा, जिनका सिर्फ काम यह है कि कोऑर्डिनेशन करना, तो फिर मुल्क पहले ही किधर जा रहा है और कि कितना हमने इसको धकेलना है एक अबिस के अंदर। सो उम्मीद करते हैं कि रिजवान वापस आए, उनकी 2 छोटी बेटियां हैं और जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है वो फैमिली गुजर रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द किसी को रहम आए और वो रिजवान और उनके भाई को
घर वापस छोड़ जाएं। वो मीडिया के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ऐसे मासूम लोगों को इस तरह के बिहेवियर वो डिजर्व नहीं करते। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इस मुल्क की अशराफिया इस मुल्क को कैसे खा रही है और दुनिया भर में जो प्रोफेशनल्स हमें चीख चीख के बता रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में कितनी बड़ी रकम इस मुल्क की अशराफिया के ऊपर खर्च होती है? अगर आप फिगर सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। 17.4 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान की अशराफिया की मराद पे खर्च होते हैं। ये यूएनडीपी कह रही है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि यूएनडीपी की है, पाकिस्तान की मईशत के 17.4 अरब डॉलर अशराफिया की मराद पर खर्च होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर, जागीरदार, सियासी तबका और इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान की अशराफिया को दी जाने वाली मुआशी मराद मुल्क की मईशत का 6% हिस्सा है। मराद से सबसे ज्यादा फायदा कॉर्पोरेट सेक्टर उठाता है। एक तखमीने के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर ने 4.7 अरब डॉलर की मराद हासिल की है। ये 2021 की बात बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर मराद हासिल करने वाला मुल्क का 1% अमीर तरीन तबका है, जो मुल्क की मजमूई आमदन के 9% का मालिक है। तीसरे नंबर पर जागीरदार और बड़े जमींदार, जो आबादी के 1.1% पर मुश्तमिल है और मुल्क की 22% काबिल काश जमीन के मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पार्लियामेंट में दोनों तबकों की मजबूत नुमाइंदगी है। बेशतर बड़ी बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार जागीरदार या कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क के गरीब तरीन 1% की आमदन सिर्फ 0.15% है, जबकि मजमूई तौर पर 20% अमीर तरीन लोगों के पास कौमी आमदनी का 49.6% है, जबकि 20% गरीब तरीन आबादी के पास कौमी आमदनी का सिर्फ 7% है। मुल्क का मुतवस्सित तबका सुकड़ रहा है। यूएनडीपी के दादोशुमार के मुताबिक मुतवस्सित आमदनी वाले अफराद 2009 से अब तक आबादी के 42% से कम होकर 2019 में 36% रह गए थे। पाकिस्तान में यूएनडीपी की नुमाइंदा एलोना नुकुलेता ने कहा कि गरीब और अमीर तरीन पाकिस्तानी दो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, क्योंकि दोनों मयारे जिंदगी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। यही नहीं, सरबराह IMF भी बार बार कहती हैं कि पाकिस्तान जो है उसको हम ये कहते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाएं, हम नहीं कहते गरीबों पे टैक्स लगाएं, लेकिन वो लगाते गरीबों पे ही हैं। अमीरों को बार बार टैक्स करने के बारे में IMF भी कहता है। To stress that we are emphasizing two things. Number one, tax revenues. Those who can, those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute to the economy. And secondly, to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. It should be the poor to benefit from them. And there the fund is very clear. We want the poor people of Pakistan to be protected. So IMF भी कहता है गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करें, UNDP भी कहता है कि गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए है। सबको पता है करना क्या है, लेकिन करेगा कोई नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।